बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान याकूब खान। आखिरकार वो हो ही गया जिसका अंदेशा था। अमेरिका ने गुज़श्ता रात ईरान पे हमला कर दिया। उसकी जोरी तनसीबात पे 125 के करीब जहाज़ों ने हमला किया और ब्लॉक बस्टर जो मिसाइल हैं वो भी वहाँ पे दागे गए और उन तनसीबात को तबाह करने के लिए ये हमला किया गया, कोशिश की गई। उसके बाद सदर ट्रंप ने मुख्तसर खिताब में ये भी कहा कि ईरान की 3 जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया है और अमेरिका का मकसद ईरान की जौहरी अफसरदगी की सलाहियत को ख़त्म करना था। नाज़रीन, क्या वाकई ही अमेरिका का यही मकसद था या वो खित्ते में और दुनिया में अपनी दाग भी बिठाना चाहता था? आज प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे और फिर ख़ास तौर पे इस पे बात करेंगे कि ईरान का अगला कदम अब क्या होगा, क्योंकि इन हमलों के बाद भी ईरान ने इसराइल पे मिसाइल तो दागे हैं, वो रुका नहीं, झुका नहीं। क्या रूस और चीन बराह रास्त उसकी मदद को आएंगे या दुनिया जो है वो जालिम के साथ खड़ी रहेगी? इस पे भी बात करेंगे और फिर प्रोग्राम में इस पे भी ख़ास तौर पे बात करेंगे कि पाकिस्तान पे इस सारे सूरत हाल के क्या असरात होंगे। इस सारे सूरत हाल पे गुफ्तगू करने के लिए ख़ास तौर पे आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर ख़ारजा जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। थैंक यू वेरी मच कसूरी साहब, आपने टाइम दिया। सर, ये फरमाइएगा कि अब जब अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया है और ये भी उनका दावा है कि तीनों जो उनकी साइट्स थी जोरी उन पे काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है, तो अब आप इस मशरिक़ वस्ता की जंग का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? जी देखें, एक बड़ी मशरिक़ वस्ता तो एक तरफ गया, ये सारा खित्ता और सारी दुनिया के लिए एक बहुत ख़तरनाक लम्हा है। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक ये कह रहे हैं कि हमने बहुत नुकसान पहुँचाया है, शुक्र है अभी तक तो जो IAEA कह रहा है कि ताबकारी बड़ी नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता वो काम हो गया तो फिर इस इलाके में गल्फ़ की रियासतों में 6 करोड़ के करीब लोग रहते हैं, उसका पानी भी अफेक्ट होगा और आबो हवा पूरी अफेक्ट हो जाएगी, एटमॉस्फेयर। तो इसलिए सोचना चाहिए अमेरिका को और इन रियासतों को अमेरिका पे प्रेशर डालना चाहिए जो उस खित्ते में आबाद हैं कि जनाब जब तक मसला फ़लस्तीन आप हल नहीं करते उस वक्त तक मामलात सेटल नहीं होंगे। पहले इराक, फिर उस बेचारे गजा का कचूमर निकाल दिया, इराक, लबनान, शाम, कितने मुल्कों को आप तबाह करेंगे और इतने मुल्क जब तबाह होंगे तो उसका असर होता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस इलाके में जो मुल्क हैं उनका काफ़ी अमेरिका पे असर है, सऊदी अरब, UAE, कतर, और इन सब को कोशिश करनी चाहिए। और फिर जो और इम्पोर्टेंट मुसलमान ममालिक हैं दुनिया के, पाकिस्तान और तुर्की और इंडोनेशिया, हम जो 6-7 मुल्क है, मलेशिया, मिल के एफर्ट्स करनी चाहिए कि ये सारी दुनिया का अमन, इस्लामी दुनिया का अमन पे इसके ख़तरनाक असरात होंगे, अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए भी बहुत ख़तरनाक असरात होंगे। तो इसलिए हमें डिप्लोमेटिकली इसको रिजॉल्व करना चाहिए कि जितना हो गया बस है, बस करें। देखें, अमेरिका ने बहुत गलत किया, मुझे बड़ी खुशी है एक लिहाज से, क्योंकि जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मीटिंग हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ ओवर लंच वाइट हाउस में, तो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों ने बड़ी खबरें उड़ानी शुरू कर दी कि जी उनको कहा गया है जब हम ईरान पे हमला करें तो आप हमारी मदद करें। ये नामुमकिनात में से था, मुझे इसका इल्म था क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूँ। जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था, हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे, मैंने उसमें प्रिजाइड भी किया है और हम पे पूरा जोर लगाया अमेरिका ने। हालांकि हम मेजर नॉन नेटो एलाई थे अमेरिका के उस वक्त, सारी दुनिया को पता हमारे कितने करीबी ताल्लुकात थे, लेकिन इराक पे ऊपर हमने उनकी डट की मुखालफत की, हालांकि हम सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे। इसीलिए
مجھے میں حیرت ہوئی جب مجھے ڈونلڈ رمسفیلڈ جو اس وقت کے ڈیفنس سیکرٹری تھے، عموماً ہم لوگوں کو بلایا جاتا وائٹ ہاؤس میں یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، تو جب یہاں سے دعوت آئی تو بڑی میں حیرت میں پڑ گیا، تو بڑا گارڈ آف آنر یہ وہ، اندر ہم گئے، میں پہنچا تو مجھے کہنے لگے جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہماری مدد کرے، آپ سیکورٹی کونسل کے ممبر ہیں، آپ دنیا کی واحد مسلم نیوکلیئر پاور ہے، آپ ہماری مدد کریں عراق پہ حملے میں۔ ہم نے کہا یہ ممکنات ہی میں نہیں ہے، کیوں کہ ہمارا پبلک اوپینین ہی نہیں برداشت کرے گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو میں نے کہا وہی پورا ہوا۔ سیکورٹی کونسل کے ریکارڈ دیکھ لیں، پاکستان، جرمنی اور فرانس نے مل کے اتنی ڈٹ کے مخالفت کی کہ امریکہ فیل کر گیا سیکورٹی کونسل سے ریزولوشن پاس کرانے میں۔ اسی لیے اس نے جب حملہ کرنے کی ٹھانی تو ایرے غیرے نتھو خیرے جو دنیا میں بیچارے میں نام ان کے نہیں لیتا، چھوٹے چھوٹے جزیرے جو تھے ان کو شامل کر کے شامل باجا حملہ کر دیا، یہ کہ جی یہ کولیشن آف دا ولنگ ہے۔ اس کا جو امریکہ کو حشر، عراق بیچارہ تو تباہ ہوا، جو امریکہ کو اس کا نقصان ہوا وہ بھی اس کو پتہ ہے۔ امریکہ کو یہ سوچنا چاہیے، لاسٹ ٹائم اس نے جب اسرائیل کی پچھلی دفعہ بات مانی، اسرائیل تلا ہوا تھا کہ حملہ کر دو عراق پہ، امریکہ نے کر دیا، پریزیڈنٹ بش نے لکھ دیا جہاز پہ مشن اکمپلشڈ، اور بعد میں جو ندامت اور جو نقصانات اٹھائے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جی بولیں، اب سوال کریں۔ جی قصوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو وزیر خارجہ ہیں ایرانی عراقچی صاحب، وہ تو آج شام جا رہے ہیں روس کے دورے پہ ماسکو، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ روس جو ہے وہ کنفرنٹ کرے گا ڈائریکٹلی امریکہ کو؟ پہلے میں پاکستان کی بات کر لوں، کیونکہ مجھے بڑا ڈر تھا یہ جو ہمارے خلاف خبریں پھیل رہی تھیں کہ جی فیلڈ مارشل سے منیر ملے ہیں تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ تو بہت اچھا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی میٹنگ آج ٹیلی فون پہ کال پہ بات ہوگی پریزیڈنٹ کی اور ایران کے ساتھ، پھر فورن آفس نے فورن کنڈیم کر دیا، تو یہ بہت اچھا ہو۔ اب آپ بات روس کی کر رہے ہیں، جی ہاں دیکھیں سرے دست روس اور چین اس سے ناراض تو ہیں، سرے دست تو کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ امریکہ نے حملے شروع کر دیے ہیں، اسرائیل کو روک نہیں سکتے۔ ہاں اگر یہ بات لمبی ہوئی یا پھیلی تو پھر وہ بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں اور مل کے پہنچا سکتے ہیں۔ امریکہ کس طرح وہ مدد کریں گے، بڑے طریقے ہیں ان کے پاس، اور اس کے سائنٹسٹ بھی ان کے ہیں، وہ بھیجے جا سکتے ہیں۔ ابھی تو لگ رہا ہے کہ ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے انہوں نے بچا کے رکھی ہے باوجود اتنے حملوں کے، اور اسرائیل بڑی دیر سے کلیم کر رہا تھا کہ ہم نے ان کی میزائل بیٹریز تباہ کر دی ہیں، آج بھی اسرائیل پہ حملے ہو گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی میزائل جو ابھی تک ٹیکنالوجی ان کا ساتھ دے رہی ہے، ان کے سائنسدان انہوں نے جتنے مرضی مار دیے ہوں لیکن سینکڑوں سائنسدان اور ہوں گے۔ یہ جو عقل، یہ جو سائنس آ جائے نا آپ کے دماغ میں، جو نالج ایکوائر کر لیا سائنٹسٹ نے، وہ غائب نہیں ہوگی۔ مجھے تو ڈر یہ ہے کہ پہلے تو ایران ریڈی تھا انسپیکشن کے لیے، IAEA کے لیے، امریکہ سے بات بھی کر رہا تھا، یورپ کے فارن منسٹر سے ہی بات کر رہا تھا۔ اب تو مجھے ڈر ہے کہ جو ہو گیا ہے اس کے بعد شاید اس نتیجے پہ نہ پہنچ جائے کہ اب ایک واحد راستہ ان کے پاس جوہری ہتھیار بنانے کا ہے کہ جو چیز رکوانے کی کوشش کی جا رہی تھی شاید وہ اس کا ریورس اثر نہ ہو جائے۔ اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ ایران نے، جس طرح آپ نے خود بھی ابھی ذکر کیا، اب تو خیبر شکن 2 بھی داغ دیے ہیں، اور ایران جو ہے اس نے تو کہا ہے کہ امریکہ کو جواب دیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ کی طرف سے بھی یہ ابھی کہا گیا، ان کے وزیر دفاع نے آج جو پریس کانفرنس کی اس میں کہا کہ اگر ایران حملہ کرے گا تو کل سے بھی زیادہ جواب دیا جائے گا، تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ایران مزید کو؟ جی ہاں مجھے نظر آ رہا ہے بدنصیبی سے کہ اور زیادہ پھر تباہی ہوگی۔ دیکھیں جو ان کا خیال کیا تھا کہ ایران میں رجیم چینج ہوگی، وہ نہیں ہو سکتی۔ اس پہ تو بلکہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب کسی ملک پہ حملہ ہو رہا ہو تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پاکستان میں نہیں دیکھا جب ہندوستان نے حملہ کیا تو حالانکہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے اختلافات تھے، سارے اکٹھے ہو گئے تھے۔ تو جو لوگ اس رجیم کے خلاف ہیں اور انہوں نے ایجیٹیشن بھی کیا، 6 مہینے سال کرتے رہے ہیں،
پہلے جب وہ خواتین کے رائٹس کے معاملہ تھا، سب اکٹھے ہو گئے، اور ایران کی تودے پارٹی نے، جو کمیونسٹ پارٹی ہے، حالانکہ اس حکومت کی مخالف ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایران کی جو نوبیل پرائز ونر ہے، جو خاتون اس رجیم کے خلاف ہے، اس نے بھی اس کی مخالفت کر دی ہے۔ تو اس سے تو اور مضبوط ہوں گے، ان کو ہٹایا نہیں جا سکے گا۔ تو اگر جب تک امریکن ٹروپس نہیں آئیں گے گراؤنڈ پہ، کیا امریکہ تیار ہے؟ بمبار بھیجنے اور بات ہے، اپنے بندے بھیجنے، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں بھیجنے پڑیں گے۔ یعنی ایران بہت بڑا ملک ہے، ایران کی آبادی بھی بڑی ہے، کیا امریکہ تیار ہے اپنے ٹروپس بھیجنے کو؟ میرا نہیں خیال کہ ویتنام، عراق اور افغانستان کے تجربے کے بعد آیا وہ تیار ہوں گے۔ نمبر 2، ان کا پبلک اوپینین اور کانگریس بھی اجازت نہیں دے گی کہ فوجی بھیجیں۔ اگر بھیجے تو پھر اللہ معاف کرے، پھر تو بہت ہی معاملہ خراب ہو جائے گا۔ لیکن میرا اندازہ ہے فوجی نہیں جا سکیں گے گراؤنڈ پہ، جس کا مطلب ہے کہ رجیم چینج نہیں ہوگی۔ پھر وہ اور بھی زیادہ امریکہ کے دشمن ہوں گے، اور بھی زیادہ کوشش کریں گے کہ وہ اپنا نیوکلیئر ویپنز بنا لیں۔ اچھا قصوری صاحب یہ فرمائیں، پہلے حالانکہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں بنائیں گے۔ سر کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو 40,000 کے قریب امریکی فوجی موجود ہیں مختلف ممالک میں، اس کے علاوہ بحری بیڑے ہیں، 19 جو ہیں وہ اڈے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایران جو ہے ان پہ بھی میزائل ٹارگٹ کر سکتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں، خیال کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ ایرانیوں نے تو کلیئرلی کہا ہے کہ اگر امریکہ حملے کرے گا تو ہم اس کے مفادات پہ حملے کریں گے۔ اب وہ واشنگٹن میں تو نہیں حملہ کر سکتا، نہ تو ان کی میزائل جاتی ہے، نہ ان کے ہوائی جہاز جاتے ہیں۔ حملہ تو یہی کرے گا نا جہاں ان کے مفادات ہیں، وہ اڈے ہی ہیں نا۔ پچھلی دفعہ جب انہوں نے جنرل قاسم سلیمانی کو قتل کیا تھا، کہ نتیجے میں عراق کے بیس پہ حملہ کیا، 3 بندے مارے گئے اور کوئی 20 آدمی یا 25 شدید زخمی ہوئے تھے، جو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے وڈرال کے بعد امریکہ کو سب سے بڑی چوٹ پڑی تھی۔ یہ شاید 2023-24 کی بات ہے۔ تو یہ تو ضرور یہ تو خطرے میں ہے جی، اور یہ معاملہ مزید پڑے گا۔ اسی لیے وہ ملک جہاں ان کے اڈے اور وہ بڑے، ہمارے بھی دوست ہیں سعودی عرب، سب میں تو اڈے اتنے نہیں ہیں، لیکن بحرین، UAE، قطر، ان کے اڈے وہاں ہیں، اور عراق برادر ملک ہے وہاں بھی ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سارے جو ہے خطرے میں پڑ جائیں گے، اور ساری دنیا کی معیشت تباہ ہو سکتی ہے۔ اگر ان آبنائے ہرمز کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی تو پھر بس کیا کہہ سکتا ہوں میں، ہمارے جیسے غریب ملک جو ہیں جنوبی ایشیا کے، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، نیپال، سری لنکا، ہمارے لاکھوں کارکنان جو وہاں روزی کما رہے ہیں اور یہاں بھیج رہے ہیں ریمیٹنسز، اور اوپر سے تیل کی قیمتیں بڑھی تو اور مصیبت پڑ جائے گی، ساری دنیا کی معیشت افیکٹ ہو جائے گی۔ لیکن سر ایران نے تو وہ اعلان کر دیا اس کو بند کرنے کا۔ جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جب اعلان کرے گا اور عملی اقدامات اٹھائے گا، کو مائنز لے کرے گا، جہازوں پہ حملے کرے گا، تو پھر آپ بہت ہی خطرناک نتیجے ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ سر۔ اب وقت اب بریک کا، کہیں مت جائیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام اس وقت ہمیں خاص طور پہ جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب نے، جو کہ دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں۔ جنرل صاحب، پوری دنیا اب یہ جاننا چاہتی ہے کہ امریکہ نے جو حملہ کیا ایران پہ، اس کے بعد ایران کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیا امریکہ کے جو ایٹمی سائٹس پر حملے تھے اس کے بعد ایران چپ کر کے بیٹھ جائے گا یا اس کا جواب بھی لے گا؟ آپ کے خیال میں ایران کے پاس کیا کیا آپشن موجود ہیں؟ ایک تو ایران نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ ایران نے بے انتہا کوشش کی ہے کسی طریقے سے اس کا پیسفل حل نکلا ہے۔ پہلے بھی ٹرمپ صاحب کی دعوت پہ بات چیت میں شامل ہوئے، اور پھر بھی برطانیہ اور فرانس کے ساتھ مل کے بات چیت میں شامل ہوئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ٹرمپ صاحب
برطانیہ، فرانس، اسرائیل، جرمنی، مغربی دنیا ایران کے پیچھے جس کے سے پڑی ہوئی ہے، کیا وہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہو جائیں گے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تیار ہو جائیں گے پھر تو شاید ایران بات چیت کے لیے آئے گا، بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن میرا اپنا جو سوچنا وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹرائیکا ملا ہوا ہے نا، ابھی آپ کو شاید یہ بھی خبر مل گئی ہوگی کہ جو B-52 بامبرز تھے وہ براہ انڈیا کی ایئر اسپیس یوز کر کے آئے ہیں اور ایران پہ حملہ کیا انہوں نے. جی ایسے ہی اسرائیل، بھارت اور امریکہ اکٹھے ہیں اور ایران تکیہ کر کے اس کا نقصان ابھی بھگت بھی رہا ہے. ایران کے پاس جب انہوں نے ایران کو دیوار سے لگا دیا ہے تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران ہمت ہار جائے گا؟ ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا. 8 سال عراق کے ساتھ جنگ کیا ایران نے، جب اس کے پاس کوئی اور سپورٹ اس کو حاصل نہیں تھی. پوری دنیا عراق کے ساتھ کھڑی تھی اور شاید پاکستان وہ واحد ملک تھا جس نے بڑی مضبوطی سے دنیا کو یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے. تو ایران تو نقصان برداشت کرتا آیا ہے، کر لے گا، لیکن ایران کا ری ایکشن ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ ری ایکشن اب بہت سٹرانگ ہوگا. اور ری ایکشن وہاں پہ ہوگا جہاں سے امریکہ کو، اسرائیل کو یہ سپورٹ ملی ہے. وہاں سے اسرائیل پر تو حملہ تو ہوگا ہی ہوگا. مجھے ڈر یہ ہے کہ جو ہمارے کچھ دوست عرب دنیا میں جن میں سے کچھ کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے، تو ایران شاید ان کے پیچھے بھی جائے. اچھا جنرل صاحب، اگر یہ ہوتا ہے تو یہ خطہ پھر آگ کی. جی جنرل صاحب، جیسے آپ نے خود کہا کہ ایران جو ہے اس کے پاس یہ آپشنز موجود ہیں، تو ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل پہ تو میزائل کے حملے جاری ہیں ایران کی طرف سے. تو اگر ایران جن دوست ممالک کی آپ نے بات کی وہاں پہ جو امریکی اڈے موجود ہیں، 40,000 سے زائد امریکی فوجی موجود ہیں، تو اگر ایران ان پہ بھی حملے کرتا ہے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اس کے مطلب تو یہ ہے کہ دنیا میں جنگ پھیل جائے گی. دنیا میں جنگ پھیل جائے گی. پھر اگر یہ عرب ممالک پر بھی حملہ ہوتا ہے تو پھر اب دیکھیے چین کو، روس کو اور جو دوسرے ملک ہیں خطے میں، پاکستان کو بھی بہت سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرف کیسے کھڑے ہوں اس کے لیے. تو یہ تو ایک تقسیم جو انہوں نے کر دی ہے، بڑی لائنز ڈرا کر دی ہیں. یہ ایکسس آف ایول جو برطانیہ امریکہ، انڈیا اور اسرائیل پہ منحصر ہے، وہ تو اب تماشا دیکھنے کو تیار بیٹھے ہیں. نیو یارک ٹائم نے لکھا تھا کہ امریکہ کے حملے کے بعد پتہ چلے گا کہ چین کا اس خطے میں اثر رسوخ کتنا ہے. کیا چین ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اگر چین جس طریقے سے ان کے ابھی تک جو بیانات آئے ہیں ان کے پریزیڈنٹ کے بھی، ان کے فارن منسٹر کے بھی، اس میں تو چین نے کوئی شک نہیں چھوڑا. تو چین کا اس خطے میں اس طریقے سے داخل ہونا اور ایران کی سپورٹ میں کھڑے ہونا، روس نے بھی سپورٹ میں کھڑا ہو گیا ہے، روس بھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب امریکہ، اسرائیل اور بھارت براہ راست ان لوگوں سے بھی حالت جنگ میں آتے جا رہے ہیں. تو یہ جنگ پھیلے گی، اس کا پھر نقصان ہوگا سب کو. لیکن جنرل صاحب، یہاں ایک سوال یہ بھی اہم ہے کہ کیا چین اور روس کا صرف ساتھ کھڑے ہونا اور مذمتی بیان دینا یہی کافی ہے، یا یہ دونوں ممالک براہ راست ایران کی مدد کو بھی آئیں گے؟ میرا خیال ہے آلریڈی مدد ہو رہی ہے ایران کی. جو مجھے اطلاعات ملی ہیں، جو میرا اندازہ ہے کہ یہ تو ٹرمپ نے خود کہا تھا کہ نارتھ کوریا، روس مدد کر رہے ہیں. روس نے اعلان بھی کیا کہ ہم ایران کی مدد کریں گے. اور چین کا اوور لینڈ روٹ ایران کے ساتھ بڑے واضح ڈیفائنڈ بھی ہے، ان کا تجارت بھی ہو رہی ہے، جا بھی رہے ہیں وہاں پہ. تو چین میرا خیال ہے آ جائے گا ساتھ ایران کے کھڑے ہونے کے لیے، کیونکہ یہ دونوں ممالک ایران کو اس طریقے سے تباہ ہوتا نہیں دیکھ سکتے. اگر یہ ہوتا ہے تو پھر روس گھر جائے گا. ایک طرف سے یوکرین سے، دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیے تو یہ روس کی انڈر بیلی بنتا ہے ایران. اور اگر یہ حالت بنتی ہے تو پھر اگر ایران میں آ کے بیٹھ جاتا ہے امریکہ اور اس کے اتحادی، تو پھر جو چین کا جو بہت بڑا منصوبہ ہے ون بیلٹ روڈ انیشیٹو، وہ خطرے میں پڑ جائے گا. چین نے تو بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ اس خطے سے ہم متاثر ہوں گے ڈائریکٹلی. اور اگر ایران ایک اور جو کام کر سکتا ہے جس سے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے، یہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کلوز کر دے، کوئی جہاز ڈبو دے دشمنوں کے، دوسروں کے، اور باب المندب کو کلوز کر دے جو وہاں پہ حوثی بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں یمن نے تو اعلان کر دیا کہ ہم کچھ کریں گے سارا کچھ. تو پھر آپ دیکھیے کہ ساری دنیا اس میں افیکٹ ہو جائے گی. تو اس لیے چین کا، روس کا
چونکہ یہ بہت بڑے تجارتی راستے ہیں یہ سارے، ان کے بلاک ہونے سے بھی ڈائریکٹلی افیکٹ ہوں گے. اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کا اسٹیم سٹیپس سے پہلے چین ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ان کے لیے بھی مجبوری بنتا جا رہا ہے. جنرل صاحب، جو وزیر خارجہ ہیں وہ تو آج روس جا بھی رہے ہیں پوٹن سے ملاقات کے لیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد چیزیں کافی واضح ہو جائیں گی؟ جی، روس سے اتنا کھل کے بیانات بھی دیے ہیں اس نے، لیکن اب چیزیں تو واضح، کم از کم میری حد تک تو واضح ہیں. ان کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اور کوئی بڑی سپورٹ ان سے مانگ رہے ہیں، وہ بائی وے آف میزائل، شاید ایئر فورس سپورٹ یا اور جو لاجسٹک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے جنگ کے لیے، وہ شاید سے طے کرنے گئے معاملات، اور طے ہو جائیں گے، کیونکہ روس بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس طریقے سے ایران تاراج ہوتا جائے. اچھا سر، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آج رات کے اہداف سب سے مشکل تھے، لیکن ابھی بھی کچھ اہداف رہ گئے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ بھی ایران پہ آئیں گے، اٹیک کر سکتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی. ان کا جو آج کا جو لاسٹ رائٹ کا جو حملہ تھا، اس میں کیا انہوں نے اچیو کیا ہے. انہوں نے جو سرفس جو بھی کوئی سسٹم تھے ان کے اوپر بمباری ہوئی ہے ان کی، جو ان کے نیوکلر جہاں پہ ان کا کام ہو رہا ہے ایران کا، وہ تو 80 سے 90 میٹر ڈیپ ہے دنیا. اس میں تو امریکہ کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہے، کوئی ایسا بام نہیں ہے. ہمیں غلط فہمی ہے، ہم ایسے ہی بیٹھتے ہیں کہ کوئی ایسا ہتھیار امریکہ کے پاس ہے کہ وہ اتنے ڈیپ جا کر ان کی تنصیبات کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اب تو امریکہ نے خود ایک بھیڑوں کی چھتے میں ہاتھ دے دیا، جس سے ایران کو نیوکلر بننے میں جو انسینٹیو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ایران کا. اچھا سر، اس ساری صورتحال میں کیونکہ پاکستان کے ساتھ بھی ایران کی کافی جو ہے سرحد لگتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کس طرح کے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کے لیے ایک تو خطرہ بہت واضح ہو گیا ہوا ہے کہ بھئی بھارت، امریکہ اور اسرائیل اس خطے میں اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے ہوئے ہیں. چاہے وہ پاکستان پر حملہ تھا، امریکہ اس میں پوری طرح شامل تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بھارت ناکام ہوتا ہوا نظر آیا ان کو، تو فوراً جنگ بندی کے لیے کود پڑے. ان کے جو ایران کے خلاف ان کا جو بھی منصوبہ تھا وہ افیکٹ ہو رہا تھا. اسرائیل پاکستان کے خلاف ہر جگہ سے کاروائیاں کرتا رہا ہے. امریکہ بھارت کی بڑی سپورٹ میں ہے، ان کے معاہدات ہیں ایسے کہ وہ اسٹریٹجک پارٹنر بنا ہوا اس کا. تو پاکستان کے لیے دونوں طرف سے یہ خطرات بڑھ گئے ہیں. اس لیے پاکستان کے لیے بہت اہم ہو گیا ہوا ہے کہ ہم کسی نہ طریقے سے، کیونکہ پاکستان ایک واحد ملک ہے اس خطے میں حیران کن طور پر، جو نہ صرف امریکہ سے بات کر سکتا ہے بلکہ اس خطے کے سارے ممالک سے بھی بات کر سکتا ہے، اور بات سنتے بھی ہیں. پھر چین سے، روس سے پاکستان بات کر سکتا ہے. تو پاکستان کی پوزیشن بڑی یونیک ہے، اور یہ پاکستان کے لیے موقع ہے کہ پاکستان وہ رول پلے کرے، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو پاگل پن شروع کیا ہے ٹرمپ صاحب کی سربراہی میں باقی دنیا کے جو مغربی دنیا نے مل کے، اس کو روکا جا سکے. ورنہ جس میں نے عرض کی پہلے کہ یہ خطرات تو بڑھتے جا رہے ہیں، اور اگر خطرات بڑھتے ہیں تو پھر پوری دنیا کے لیے بے انتہا مشکل کھڑی ہو جائے گی. اچھا جنرل صاحب، جس طرح سے ایران نے ابنائے حمز کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے، اگر واقعی ہی وہ اس کو بند کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کی جو معیشت ہے اس پہ کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے، 40% دنیا کا تیل جو ہے وہ ابنائے حرمت سے گزرتا ہے. اگر یہ بلاک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد 2 دن 3 دن کے لیے بلاک رہے تو دنیا کو آئل کی سپلائی چین جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوگی. مہنگائی بڑھے گی، فیول پرائسز اوپر چلی جائیں گی، اور جتنے بھی آپ کے یہ جو تجارتی منصوبے ہیں وہ سب سد پڑ جائیں گے. پھر بات یہاں پر نہیں روکے گا، بات باول مندب تک بھی پہنچے گی. سویز کے تھرو اور بحر ہند کے تھرو جو تجارت ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو جائے گی. یہ تو بہت سیریس سٹیپ ہوگا، اور یہ ایران میرا خیال ابھی ہچکچائے گا نہیں، کیونکہ براہ راست جب امریکہ نے حملہ کر کے جو ایک بلنڈر کیا ہے اس کا خمیازہ امریکہ تو بھگتے گا ہی بھگتے گا. اس کے پاس تو اپنے تیل کا مسئلہ نہیں ہے کوئی اس کے لیے، نہ گیس کا مسئلہ ہے اس کو. یہ باقی دنیا، یورپ خاص طور پر، جاپان، کوریا، یہ بہت متاثر ہوں گے اس سے. بہت شکریہ جنرل غلام مصطفیٰ. ناظرین، آپ نے جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب کی گفتگو سنی. اب وقت ہے بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب. کہیں مت جائیے گا. ناظرین، اب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب. تھینک یو ویری مچ ملک صاحب. سر، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ رات
ایران پہ جو حملہ کیا گیا، امریکی حکام کے مطابق اس میں 125 ان کے جہاز جو ہیں انہوں نے حصہ لیا، اور اس کے علاوہ B-2 جو ہے بمبار طیاروں کی پرواز بھی اس میں شامل تھی، اور اس کے علاوہ GBU-57 جو بسٹر میزائل تھے وہ بھی داغے گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہوا اس سے مزید اب جنگ کی صورتحال کیا بنے گی؟ دیکھیے جی، اس سے دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے وہ جنگل کے قانون جو ہے امپلیمنٹ کر رہے ہیں دنیا میں، جہاں پہ جو مائٹ از رائٹ۔ آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے جہاں سے یہ جنگ شروع ہوئی، ایران کو کس نے یہ حق دی، ایران کے خلاف اسرائیل کو جارحیت کرنے کا کس نے یہ حق دیا کہ وہ ایران پر اس پریٹیکسٹ پہ حملہ کر دے کہ ایران کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے وہ اس کے لیے خطرہ ہے؟ یہ جو رائٹ آف پری ایمپشن ہے، یہ اس کے جو بانی ہیں وہ امریکنز ہیں، کہ وہ کسی بھی ملک پہ کسی بھی فیبریکیٹڈ پریٹیکسٹ پہ وہ جب جی چاہیں اپنی منمانی کریں اور اپنی طاقت کا استعمال کریں۔ تو یہ اب جو ہے برملا طور پہ غیر اعلانیہ تو وہ پہلے ہی اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن اب وہ خود فزیکلی اس جنگ میں کود پڑے ہیں، اور وہ صرف یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں اقوام متحدہ کے چارٹر کی، ریزولوشنز کی، اور جو ویسے اخلاقیات ہوتی ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سر ملک صاحب، لیکن یہاں ایک ایشو یہ بھی ہے کہ اس سارے آپریشن کے لیے جو فضائی حدود استعمال ہوئی ہیں، تو وہ ممالک جن کی فضائی حدود استعمال ہوئی ہے وہ بھی تو اس سارے عمل میں برابر کے شریک ہیں۔ جی بالکل، دیکھیے یہی تو اصل جو ہے نا، ہمیں غیروں سے کیا گلہ کرنا، ہمیں تو مسلمان ممالک سے جو ہے نا ان کی بے حسی پہ اور بے شرمی سے، کہ وہ محض اپنی بادشاہتیں بچانے کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک امریکہ کی جو چھتر چھایا ہے وہ ان کو حاصل ہے، جب تک امریکہ کی جو ہے سیکیورٹی امبریلا کے نیچے وہ موجود ہیں، ان کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور وہ امریکہ کے کہنے پہ زائنسٹ لابی کی جو ہے پرسوئنس پہ وہ ایون اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی انہوں نے قائم کر رکھے ہیں۔ تو اصل تو مسئلہ ہی وہاں سے شروع ہوا ہے۔ لیکن سر آپ یہ دیکھیے نا، لیکن ملک صاحب، رات والا جو اٹیک ہے اس کے بارے میں تو یہ اطلاعات ہے کہ انڈیا کی فضائی حدود استعمال ہوئی ہیں، کیونکہ جس جزیرے سے یہ سارا حملہ کیا گیا ہے اس میں انڈیا کی حدود استعمال ہوئی ہیں۔ دیکھیے جی، اس کے اوپر چونکہ ان کی ایگزیکٹ جو پروفائلز ہیں وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ظاہر ہے یہ انڈین اوشن میں ڈیگو گارشیا کے علاقے سے اگر انہوں نے پرواز کی ہے، لیکن اس کا نیسیسریلی یہ مطلب نہیں ہے کہ انڈیا کی فضائی حدود ہی استعمال ہوئی ہوں، کیونکہ دیکھیے انٹرنیشنل واٹرز کے اوپر سے اگر یہ فضا میں پرواز کرتے ہوئے یہ جہاز گئے ہیں یا بیلسٹک میزائل وہاں سے لانچ ہوئے ہیں، تو پھر تو وہ انڈین ایئر اسپیس استعمال نہیں ہوئی ہوگی، لیکن جب تک اس کی کوئی کریڈیبل انفارمیشن نہ ہو میرا خیال ہے ہم اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتے جی۔ اچھا سر، دوسری طرف اگر ہم ایران کی بات کریں تو ایران نے اسرائیل پر آج پہلی بار 3rd جنریشن جو ان کے خیبر شکن میزائل ہیں ان کا استعمال کیا ہے، تو آپ ذرا یہ تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں گے یہ 3rd جنریشن میزائل جو ہیں یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور ان کی کیا صلاحیت ہوتی ہے؟ دیکھیے جی، ایران نے اپنے انڈیجنسلی ڈیولپڈ، ان کے پاس لانگ رینج میزائل سسٹمز ہیں، ہائپرسونک میزائل ہیں، وہ انہوں نے اسی لیے ان کو اس چیز کا ادراک تھا کہ آئندہ جنگ کی صورت میں
ان کے پاس یہ ایئر پار کی اپلیکیشن کے لیے ان کے پاس اسرائیلی ایئر فورس کا جو ہے فائٹر یا اسٹرائک ایئر کرافٹ کی موجودگی میں کوئی بیلنس نہیں ہے. یہ بڑا مس میچ ہے, جہاں ایک طرف ایران کے پاس پرانے جو ہیں ونٹیج کے جہاز ہیں, F-14A ہیں یا کچھ مراج ہیں یا کچھ مکس سیریز کے جہاز ان کے پاس ہیں, لیکن وہ جدید ترین جو کٹنگ ایج ٹیکنالوجی اسرائیل کو اپنے ساختہ اور امریکی ساختہ جہازوں کی صورت میں اور ویپنز کی صورت میں جو ان کے پاس میسر ہے, ان کا تو آپس میں کوئی میچ نہیں. تو ایران کے پاس پھر یہی چوائس تھی کہ وہ اپنے میزائل سسٹمز کو جو ہے وہ اس طرح سے ڈیولپ کرے, اور وہ انہوں نے بڑے شاندار ڈیولپمنٹ کیا ہے. اس چیز کا ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ ایران تمام تر پابندیوں اور اپنے مسلمان ممالک کی تمام تر جو آپ کہہ لیں کہ غیر موجودگی میں, یعنی جو ہمسایہ ممالک ہیں, ان سب نے اپنا وزن اسرائیل کے پلڑے میں ڈالا ہوا ہے. تو ایران تنہا ساری دنیا سے لڑ رہا ہے, اور آج تک کسی نے اسرائیل کو اس مین لینڈ میں چیلنج نہیں کیا. جو ویژولز ہم دیکھ رہے ہیں, جو تباہی و بربادی جو ہے وہ حیفا میں, تل ابیب میں اور دوسرے شہروں میں نظر آتی ہے, وہ تو ہم نے کبھی عرب اسرائیل وارز جو 2 ہوئی 67 اور 73 میں, اس میں بھی اس طرح کے مناظر دیکھنے کو نہیں ملے تھے. اچھا ملک صاحب, یہ جو ابھی آپ حالیہ پاک بھارت جنگ کو دیکھ لیں یا ابھی جو جاری اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے اس کو دیکھ لیں, آپ نہیں سمجھتے کہ اب وہ جو روایتی جنگیں تھیں فوجیوں والی, ٹینکوں والی, اب وہ بالکل یکسر صورتحال تبدیل ہو گئی ہے, اور اب اگلی جنگیں جو ہیں وہ ان میں فضائیہ کی, میزائل ٹیکنالوجی کی, اے آئی کی اور سائبر کی جو ہے وہ زیادہ اہمیت بڑھ گئی ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. جی دیکھیے, پہلے جنگیں جو ہیں وہ ٹیریٹوریل گینز کے لیے لڑی جاتی تھی کہ دوسرے ملکوں کے علاقوں پہ قبضہ کیا جائے, ان کے وسائل پہ قبضہ کیا جائے. جبکہ اب جو جنگیں ہیں وہ ایئر پار اپلیکیشن سے لڑی جاتی ہیں, اور اس میں نئے جو اضافہ ہوا ہے وہ ان مینڈ ایئر کرافٹ, جن کو عرف عام میں ڈرونز کہا جاتا ہے, یا مختلف طرح کے شارٹ میڈیم رینج میزائل ہیں, جس کی مدد سے یہ جنگیں لڑی جاتی ہیں. اور پھر سائبر سپیس اور اس کے ساتھ ساتھ پورا الیکٹرانک وارفیئر اسپیکٹرم وہ جنگوں میں یوز ہوتا ہے. اور یہ سارے شیڈز جو ہیں یہ ہم نے حالیہ پاک ہندوستان جو لڑائی ہوئی وہ ہم نے اس میں دیکھا. لیکن جو ملک آپس میں جن کے بارڈرز ملتے ہیں یا جن کے سمندر آپس میں ملتے ہوں, وہاں پہ نیول فورس اپلیکیشن یا لینڈ وارفیئر کی اپلیکیشن کی بھی جو ہے اہمیت ہوتی ہے, لیکن ان کو بھی لیڈ رول میں جو ہے وہ ایئر پار اپلیکیشن سے ہی جنگ شروع ہوتی ہے, اور فیصلہ کن نتائج جو ہے نا وہ حاصل کرنے کے لیے جس ملک کی ایئر پار اچھی ہوگی, جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ حالیہ پاک بھارت تنازع میں پاکستان کی ایئر فورس نے اپنے سے بڑی بھارتی فضائیہ کو جس طریقے سے نقصان پہنچایا, اور وہ جنگ کے 2 یا 3 دن کے بعد پھر ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستانی ہواؤں کی طرف وہ رخ کرتے. تو اس سے ہمیں جو ہے ایئر پار اپلیکیشن کا جو ہے اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اور یہ 1990 سے جو گلف وار ہوئی پہلی, یہ اس سے جو ہے یہ ماڈرن ایرا میں ایکسٹینسو ایئر پار کا استعمال جو ہے اس کی تاریخ بنتی ہے. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ آج رات کو طلب کر لیا گیا ہے, اور آج وہ اجلاس ہوگا. تو یہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیز نکلے گی, یا یہ بھی صرف بات چیت ہی ہوگی؟ دیکھیے, جو سلامتی کونسل کے 5 ممالک ہیں ان میں سے ایک ملک تو خود اگریسر ہے, تو وہاں پہ ہر ملک کو ویٹو پاور حاصل ہے. وہاں پہ صرف 2 ممالک ایسے ہیں, رشیا اور چائنا, جو ایران کے لیے
سافٹ کارنر رکھتے ہیں جن کے اپنے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ. باقی جو امریکہ تو خود ایک فریق ہے، اور باقی برطانیہ اور فرانس امریکہ کا ساتھ دیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی نتیجہ خیز اس میں سے کوئی قرارداد آئے گی. ایٹ بیسٹ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جنگ بند ہونی چاہیے. کن شرائط پہ وہ جنگ بندی ہوگی وہ تو جو ہے ظاہر ہے، اگر وہ اسرائیل کی طرف ان کا ٹلٹ ہوگا تو وہ ایران کو قابل قبول نہیں ہوں گی. تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتی یہ سلامتی کونسل کا یہ جو اجلاس یا ان کی کوئی قرارداد. بہت شکریہ. آپ نے اجاز ملک صاحب کی گفتگو سنی. آج کے لیے اتنا ہی. اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.